अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर अमजद इस्लाम अमजद के तहरीर करदा ड्रामे दहलीज से मुंतखब करदा चंद मनासिर पर मबनी है। दहलीज अमजद इस्लाम अमजद का लिखा हुआ एक मशहूर व मारूफ उर्दू ड्रामा है जो समाजी और अखलाकी मसाइल की गहराइयों को बड़ी खूबी से उजागर करता है। ये ड्रामा समाजी और माशरती सिंह से ताल्लुक रखता है, जिसमें इंसानी किरदारों की पेचीदगी, समाजी उसूलों और मादी ख्वाहिशात के दरमियान टकराव को मौजूए बहस बनाया गया है। बात करते हैं इस ड्रामे के उन्वान पर। दहलीज उस मकाम या हद की अलामत है जहां दो मुख्तलिफ नजरियात यानी मादा परस्ती और खुददारी आपस में टकराते हैं। ये खानदानी वकार और पुरानी अकदार की दहलीज है जिसे अहमद अली अपने प्लाजे की तामीर के लिए मस्मार करना चाहता है। ये उन्वान इस फैसले की भी अलामत है कि इंसान कब अपने ज़मीर की दहलीज पार करके लालच की दुनिया में कदम रखता है। अब मुसन्निफ के मुख्तसर हालात ज़िंदगी का जायजा लेते हैं। अमजद इस्लाम अमजद की पैदाइश 4 अगस्त 1944 को लाहौर में हुई। उन्होंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर से बीए किया, जिसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए की डिग्री हासिल की। अपने कैरियर का आगाज एमए कॉलेज लाहौर के शोबा उर्दू में उस्ताद की हैसियत से किया। 1975 और 1979 के दरमियान अमजद इस्लाम अमजद पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के डायरेक्टर रहे। 1989 में उन्हें उर्दू साइंस बोर्ड का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। इसके अलावा उन्होंने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। अमजद इस्लाम अमजद को उनकी अदबी खिदमत के एतराफ में तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। उनकी शख्सियत और फन पर 10 से ज़ायद तनकीदी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल 10 फरवरी 2023 को लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अब बात करते हैं इस ड्रामे के हवाले से मुसन्निफ के तर्ज तहरीर पर। सबसे पहले मकालमे। उनके मकालमे इंतहाई सादा हैं, नहायत बरजस्ता और कुदरती जबान इस्तेमाल की गई है, जिससे किरदारों की नफ्सियात और जज्बात बखूबी जाहिर होते हैं। मकालमों में रोजमर्रा की जबान इस्तेमाल की गई है जो कहानी को हकीकत के करीब लाती है। इसके अलावा इस ड्रामे में हकीकत पसंदी नजर आती है, जहां किरदारों की नफ्सियाती पेचीदगियों को बरजुस्ता मकालमों के जरिए पेश किया गया है, जैसा कि जायदाद के तनाज़े में इंसानी कदरों की और रिश्तों की अहमियत। उनके किरदार हकीकी जिंदगी की अक्कासी करते हैं और क़ारीन पर गहरा असर डालते हैं। बरजुस्ता मकालमे उनके तहरीर और ड्रामे में जान पैदा कर देते हैं। इसके अलावा समाजी और अखलाकी मसाइल जो कि आज के दौर में इंसान की नफ्सियाती और अखलाकी तब्दीलियों के अक्कास हैं, वो भी उनके ड्रामे में बतरीके एहसन निभाए गए हैं। शामिल निसाब हिस्से में मौजूद ड्रामे को समझने के लिए इसके खुलासे का जायजा लेते हैं। ड्रामा दहलीज एक कारोबारी शख्स अहमद अली और उसके अजीज फकीर हुसैन के दरमियान तजाद की कहानी है। अहमद अली एक नया प्लाजा तामीर कर रहा है
اور چاہتا ہے کہ اس پلازے سے ملحق زمین پر ایک سینما بھی بنایا جائے، اور یہ زمین فقیر حسین کی ملکیت ہے، جو کہ ایک غریب اور خوددار شخص ہے۔ احمد علی کا بیٹا عابد چاہتا ہے کہ ہر جائز ناجائز طریقے سے یہ زمین حاصل کر لی جائے۔ احمد علی نے اس منصوبے پر کام کرنے والے رحمان کو بلا کر پلازے کے نقشے پر بات چیت کی۔ رحمان بتاتا ہے کہ اگر انہیں فقیر حسین کی زمین مل جائے تو وہ سینما کو گراؤنڈ فلور پر رکھ سکتے ہیں۔ احمد علی جانتا ہے کہ فقیر حسین آسانی سے زمین نہیں دے گا، کیونکہ وہ ایک خوددار اور اصول پسند آدمی ہے۔ اس لیے وہ عابد کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ تحمل اور عقل سے کام لے کر فقیر حسین سے بات کرے، جبکہ احمد علی خود برسوں بعد فقیر حسین کے گھر جاتا ہے اور انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ فقیر حسین اور اس کی بیٹی سعیدہ احمد علی کی دعوت قبول کر لیتے ہیں، مگر ان کے دل میں کچھ تحفظات بھی ہیں۔ احمد علی فقیر حسین کو اشاروں کنایوں میں زمین بیچنے کی بات کرتا ہے، مگر فقیر حسین انکار کر دیتا ہے۔ پھر احمد علی اپنے بیٹے عابد سے کہتا ہے کہ وہ فقیر حسین کو زبردستی زمین خالی کرانے کی بات نہ چھیڑے، بلکہ صلح صفائی سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے۔ عابد اپنی ہٹ دھرمی اور زور زبردستی سے زمین لینے پر بضد ہے۔ فقیر حسین کی بیٹی سعیدہ اور بیٹا اختر بھی اس معاملے میں الجھ جاتے ہیں۔ اختر، جو فورتھ ایئر کا طالب علم تھا، مالی مشکلات کی وجہ سے تعلیم چھوڑ چکا ہے۔ احمد علی فقیر حسین کو پیشکش کرتا ہے کہ وہ اس زمین کے بدلے انہیں شہر میں کسی بہتر جگہ پر مکان دلوا دے گا اور کچھ رقم بھی دے گا، مگر فقیر حسین اپنی زمین چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا۔ آخر میں عابد غصے میں آ کر فقیر حسین کو دھمکیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ زمین نہیں بیچیں گے تو وہ ان سے زبردستی خالی کروا لے گا۔ فقیر حسین اس بات پر احمد علی سے ناراض ہو کر ان کے گھر سے نکل جاتا ہے۔ در حقیقت فقیر حسین مادی فائدے کو ٹھکرا کر اپنی اس دہلیز کی حفاظت کرتا ہے جو اسے لالچ اور ضمیر فروشی سے بچاتی ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دولت کے ڈھیر رشتوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ اب بات کرتے ہیں احمد علی اور فقیر حسین کے نظریات میں بنیادی فرق پر۔ احمد علی کا نظریہ کامیابی، دولت، پلازہ اور مادی پھیلاؤ کے گرد گھومتا ہے، جبکہ فقیر حسین قناعت، خودداری، خاندانی محبت اور یادوں کی حفاظت کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر اس کو نکات میں بیان کیا جائے تو گویا احمد علی کے کردار میں مادہ پرستی نمایاں ہے اور فقیر حسین انسانی اقدار کو ترجیح دیتا ہے۔ احمد علی مال و دولت میں اپنا سکون تلاش کرتا ہے، جبکہ فقیر حسین کا کردار اس بات کا ترجمان ہے کہ اصل سکون دولت میں نہیں بلکہ خودداری اور قناعت میں ہے۔ احمد علی کا کردار رشتوں کے زوال کا عکاس ہے اور مفاد پرستی کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ فقیر حسین رشتوں کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور مفاد پرستی پر اپنی اقدار کو ترجیح دیتا ہے۔ اب اسی موضوع پر ایک اور اہم نقطہ، کیا مادی ترقی یعنی پلازہ اور پیسہ انسانی رشتوں اور یادوں سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے؟ تو ڈرامے کے مرکزی کردار فقیر حسین کے نزدیک انسانی رشتے اور یادیں مادی ترقی سے کہیں زیادہ اہم ہیں، کیونکہ وہ اپنے پرانے گھر کو محض اینٹ پتھر کا مکان نہیں بلکہ 20 برس کی یادوں کا مرکز سمجھتا ہے۔ ان کے نزدیک مکانوں سے یادیں وابستہ ہوتی ہیں جو ترقی کے زینے طے کرنے کے لیے قربان نہیں کی جا سکتی، جبکہ احمد علی اور عابد کے لیے مادی ترقی اور کروڑوں روپے کا منصوبہ رشتوں سے زیادہ مقدم ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس ڈرامے میں موجود عابد کے کردار پر۔
جو کہ آج کے دور کے رویوں کا نمائندہ ہے۔ در حقیقت آج کے نوجوانوں میں مادیت پرستی اور خود غرضی بڑھ چکی ہے، اور یہی چیز عابد کے کردار میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی جائز یا ناجائز طریقے کو اختیار کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کے نزدیک خاندانی تعلقات اور رشتوں کا احترام ثانوی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ دولت اور ترقی ہی اصل کامیابی ہے۔ اسی لیے وہ اپنے چچا کے گھر کو ایک 8 کروڑ کے منصوبے کی راہ میں محض ایک رکاوٹ سمجھتا ہے اور اسے ٹو ہیل ود اٹ کہہ کر مسترد کر دیتا ہے۔ ڈرامے سے ایک اور مکالمہ جو کہ فقیر حسین نے کہا کہ تمہاری اسی منطق نے تمہیں تباہ کیا ہے۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ احمد علی ہر چیز کو صرف نفع اور نقصان کے ترازو میں تولتا ہے۔ احمد علی کی اس کاروباری منطق نے اسے دولت تو دے دی، لیکن اسے اپنوں کی محبت اور ذہنی سکون چھین لیا۔ فقیر حسین کے مطابق یہ سوچ کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، انسان کو اخلاقی اور روحانی طور پر تباہ کر دیتی ہے۔ اور اسی حوالے سے فقیر حسین کہتا ہے، تتلیاں دور سے ہی اچھی لگتی ہیں، چھو لو تو رنگ ہاتھوں میں رہ جاتے ہیں۔ اس جملے سے فقیر حسین کی مراد یہ ہے کہ کچھ چیزیں، یہ رشتے دور سے بہت خوبصورت اور دل فریب نظر آتے ہیں، لیکن جب انسان ان کے قریب جاتا ہے یا انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کی اصلیت کھل جاتی ہے۔ یہاں اس کی مراد احمد علی کی بظاہر نظر آنے والی ہمدردی ہے، جو قریب سے دیکھنے پر محض ایک کاروباری چال ثابت ہوئی، جس نے رشتوں کی خوبصورتی کو داغدار کر دیا۔ اب اس ڈرامے کا مرکزی خیال۔ ڈرامہ دہلیز کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مادی خواہشات کے مقابلے میں اخلاقی اصول، خودداری اور قناعت کی زندگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقی خوشی اور سکون انہی لوگوں کو ملتا ہے جو کہ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں، جبکہ مادی فائدے کے لیے اصولوں پر سمجھوتا کرنے والے افراد اندرونی سکون سے محروم رہتے ہیں۔ ڈرامے کا تنقیدی جائزہ۔ امجد اسلام امجد کا یہ ڈرامہ انسانی رشتوں، اخلاقی اصولوں اور سماجی رویوں کی بھرپور تصویر کشی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک متاثر کن ڈرامہ ہے جس میں انسانی جذبات اور سماجی مسائل کو انتہائی خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے۔ انداز بیان انتہائی سادہ ہے اور دور موجود کے کرداروں کی عمومی گفتگو کا عکاس ہے۔ کرداروں کی نفسیات پر بھی بھرپور طریقے سے کام کیا گیا ہے، جس کے تحت کرداروں کی گہرائی، ان کے جذبات اور احساسات ڈرامے میں بخوبی نظر آتے ہیں۔ موضوع آج کے موجودہ دور کے مسائل پر گھومتا ہے جو سماجی اور اخلاقی مسائل ہیں، اور اسی حوالے سے ایک معنویت خیزی ان کے اس ڈرامے میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے اس ڈرامے میں انسانی رشتوں، اخلاقی اصولوں اور سماجی رویوں کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے، جس کے ساتھ ساتھ قناعت، خودداری اور اصول پسندی کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔